अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार के एक और अहम प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात करेंगे आज भी कुछ सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत एक ऐसा अहम इशू है जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है और ये हमारे मुल्क का एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि हमारे मुल्क की बेशतर अवाम गरीब और मुफलिसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है और ऐसी सूरत में सेहत की सहूलियात का मिलना उनके लिए गनीमत है। और अगर सरकारी सतह पर उनको इस तरह की सहूलियात मैसर ना हो तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और इस पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में। इससे पहले हमने पिम्स अस्पताल के हवाले से भी बात की थी और वहाँ पर भी देखा था कि वहाँ पर किस किस्म की बेज़ाब्तगियाँ की जा रही हैं। आज हम पोली क्लिनिक में मौजूद हैं, यहाँ जानते हैं यहाँ के फोकल पर्सन डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब से कि यहाँ पर किस किस्म की इक़दाम कर रहे हैं कि वो अपनी आवाम को, मरीजों को जो दूर दराज से और गिरदनवा से आते हैं इस्लामाबाद में, यहाँ पर किस किस्म की वो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं और किस किस्म के इक़दाम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे पिम्स अस्पताल है एक इस्लामाबाद का बहुत बड़ा अस्पताल कंसिडर किया जाता है, सिमिलरली पोली क्लिनिक भी बहुत बड़ा अस्पताल है, तो मुझे ये बताएं यहाँ पर डेली बेसिस पे अराउंड कितने पेशेंट्स हैं जिनको आप लोग केटर करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने मरीज यहाँ पर आ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये वफा का सबसे पहला हॉस्पिटल था जो 66 में बना और अभी ये 550 बेड पे मुश्तमिल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे चूँकि हमारी कैचमेंट एरिया कोई डिफाइंड नहीं है, पूरे पाकिस्तान और इवन अफ़गान रिफ्यूजीज़ और कहीं से भी पेशेंट यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारी रोज़ाना 24 आवर में एमरजेंसी और ओपीडी की जो तादाद मिलाई जाए तो 7000 पर डे का फ़्लो है, जिसमें हमारी तकरीबन कोई 38 के करीब स्पेशलिस्टी और सब स्पेशलिस्टीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमारी डायबिटिक जो शुगर की क्लिनिक्स हैं और जो यहाँ पे शुगर स्पेशलिस्ट हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड और वो CPSP में ट्रेनर भी हैं, उनके अंडर डॉक्टर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। तो ये इसके साथ साथ हमारा जो MCA सेंटर अपारा है जच्चा बच्चा और 30+ हमारी डिस्पेंसरीज़ हैं रेजिडेंशियल एरिया में और साथ में सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पे ये हम पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की तरफ से सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। चूँकि ये हॉस्पिटल शुरू में तकरीबन कोई 8 से 10 बेड पे मुश्तमिल था और उसी एरिया में रह के हुए इतने सालों का सफ़र होके ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो कि 500 से ऊपर बेड पे चली गई। तो अब चूँकि हमारे पास कोई सरकारी फ़ीस नहीं है और हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, उसमें मेडिसिन हो गई और जो दाखिल मरीज़ों के लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस हो गई, वो फ्री ऑफ कास्ट हैं। तो इसी वजह से हमें ज़्यादा पेशेंट्स का फ़्लो, चूँकि महंगाई का दौर है, इसी में अगर कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स भी, इवन जो पब्लिक हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं, उनकी भी कोई मिनिमल फ़ीस चार्ज है, लेकिन पोली क्लिनिक का ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये फ्री है। तो इसी वजह से फ्री होने की वजह से हमारे पास पेशेंट का जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर जहाँ पे 7000 मरीज़ रोज़ाना रिपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि सर्विसेज कंप्रोमाइज़ ना हो, लेकिन रिसोर्सेज की लिमिटेशन और स्कार्सिटी होने की वजह से कुछ पेशेंट होंगे जिनको हमसे शायद कोई शिकायत भी होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खासतौर पर वजारत सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो वो आपके हॉस्पिटल को फुली सपोर्ट कर रही है, जो अद्वियात की फरहमी का मामला है और बाकी चीज़ों की जो देखभाल है उस हवाले से आपको फुल सपोर्ट करती है वजारत सेहत? जी, हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर फ्रीक्वेंटली हमारे पास कभी इन्फॉर्म करके कभी सरप्राइज़ विज़िट कर चुके हैं, ख़ास तौर पे इमरजेंसी, और जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में हमारे सीनियर ऑफिशल्स हैं, ऑनरेबल
ان کا بھی ہمیں یہ ہدایت اور ڈائریکشنس ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں ویزیبل چینج لائیں. ویزیبل چینج کا مطلب ہے کہ آپ ایسا کوئی ہاسپٹل میں کام، کوئی سروسز میں بہتری جو ہمیں نظر آئے اور فیڈ بیک کے ذریعے پیشنٹ اور پبلک ہمیں رپورٹ کرے کہ اب پولی کلینک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ سٹنگ ایریا میں ہمیں چلر اے سیز مل رہے ہیں، کیو مینجمنٹ بہتر اچھی ہو رہی ہے، میڈیسن الدو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایل سی اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جب یہ تھوڑے فائنینشیل پروسیجرل کے پرابلم تھے تو اس میں جو را مٹیریل ہے بیسیکلی جو ادویات ہمارے پاکستان میں براہ راست امپورٹڈ را مٹیریل کے بعد بنتی ہیں تو ان کی جب ڈلیوری سپلائی اس ایل سی یا جو ان کے اسٹیٹ بینک اور ان قسم کی جو ایک پالیسیز کا ایشو ہوا، اس وجہ سے جب یہ را مٹیریل ہمیں ڈلیور پاکستان کو نہ ہونے کی وجہ سے کچھ میڈیسنس کا قلت کا سامنا ہوا، جس کا منسٹری نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اور جو ڈپارٹمنٹ ریلیونٹ تھے، ایل سی اوپن ہو گئی، پرمیشنس ہو گئی، اب وہ چیزیں یہاں پہ آنا شروع ہو رہی ہیں. اور ہمارے لیے سب سے بڑا پریشر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پیشنٹ جب کوئی راؤنڈ اباؤٹ 40-50 سال سے ان کا کنسیپٹ ہے کہ پولی کلینک واحد ہاسپٹل ہے جہاں پہ 2 شفٹوں میں او پی ڈی چلتی ہے. ہماری جیسے مارننگ او پی ڈی ہوتی ہے ایگزیکٹلی ہماری 2 سے 8 بجے ایوننگ او پی ڈی بھی ہوتی ہے. باقی جتنے بھی پبلک ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ایمرجنسی سروسز 24 آور ہوتی ہے، لیکن جو او پی ڈی کا کنسیپٹ ہے کہ 2 شفٹوں میں چلے وہ پولی کلینک آئے. تو لوگ جو ورکر یا جو جاب والے یا جو مزدور طبقہ جو مارننگ میں اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، وہ شام کو اپنی فیملی، اپنے بچے یا ایون خود اپنے علاج اور چیک اپ کے لیے جب آتے ہیں ایوننگ میں تو ان کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمیں شام کو بھی ساری وہی سہولیات ملی جائیں جو صبح کو ہوتی ہے. تو ہمیں یہ جو میڈیسن کی اویلیبلٹی اور انویسٹیگیشن، ان کے لیے ہم فلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پاس بالکل ناٹ ان اسٹاک والا سین آ گیا تو وی کانٹ ہولڈ دا پریشر آف پبلک. تو اس لیے ہمیں بہت ہی اس پہ ویجیلنٹ ہم رہتے ہیں. ہمارے وردی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ چونکہ جو ایڈمٹ ہوگا اس کے لیے تو ہم سارے ریسورس اپنے، اگر ہاسپٹل سے کوئی چیز نہیں بھی ہے تو باہر سے بھی ہاسپٹل خود اپنے ریسورس سے مینیج کرتا ہے. لیکن ادویات بھی اس میں شامل ہیں. جی، ہمارا انڈور کے لیے ایک لوکل پرچیز کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہاسپٹل کی انوینٹری میں کوئی میڈیسن اگر شارٹ ہے یا اویلیبل نہیں ہے تو پھر جو داخل ہو گیا اس کے لیے پھر ہم لوکل پرچیز کے ذریعے انڈور پیشنٹس کے لیے میڈیسن دیتے ہیں. عموماً جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، پرچیاں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، دوائیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو مل نہیں رہی ہوتی. موسٹلی میں نے شکایتیں سنی ہیں ان سے بھی، تو اس کا کیا حل ہے؟ وہ ایسی کمپلینٹس آپ نے سنی ہیں اور ہم ان کو مینیج کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی یہ رپورٹ ہوتی ہے. تو وہ بیسیکلی ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ اگر کرونک پیشنٹس ہیں یا ایکیوٹ فیز کے اور ساتھ میں ایسا کوئی ایپیڈیمک بن جاتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے بیچ میں جب ڈینگی کا ایپیڈیمک ہو گیا تو پیناڈول کا ایشو ہو گیا، اس کا سبسٹیٹیوٹ ہم نے فل فور ارینج کیا ہاسپٹل میں کہ کسی پیشنٹ کو ہم یہ نہ کہیں کہ پیناڈول نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پہ متبادل ہم نے ارینج کیا. اچھا، ایسا ہے کہ پیشنٹس کو جو میڈیسن ایڈوائز ہوتی ہیں، ہمارے جو کلینیشنس ہیں دے آر فلی پرمیٹیڈ اینڈ الاؤڈ. ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ پیشنٹ کے جو ایشوز، جو پرابلم ہیں، ان کے مطابق آپ میڈیسن ایڈوائز کریں ارسپیکٹو کہ وہ اسپتال میں ہے یا نہیں. تو پھر چونکہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ اور ان کی جو علاج ہے
وہ پریارٹی ہے. دیکھیں ہمارے پاس چونکہ او پی ڈی کا جو ٹائم ہے صبح 8 سے 2 بجے تک ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو 11 کے بعد آتے ہیں، لیٹ سے کوئی 12 بجے آ گیا، 1 بجے تک آ گیا. اس دوران اس کو پیشنٹ کو چیک اپ کے لیے وہاں کیو میں لگنا ہوگا، پھر ڈاکٹر کی باری آئے گی، کوئی ٹیسٹ ایڈوائز ہوگی. جب ان سارے ریکارڈ کے بعد دوبارہ فارمیسی پہ جائے گا تب تک کچھ چیزیں شارٹ ہو چکی ہوتی ہیں، چونکہ وہ بلک میں ایک دن کی ملتی ہے. اور جب جو مطلب یہ ڈیلی بیسس پہ آتی ہے، ڈیلی بیسس پہ ادویات ہوتی ہیں؟ وہ ہمارے مین اسٹور ہیں وہاں پہ ہماری اسٹوریج ہوتی ہے. لیکن جو فارمیسی ہے، چونکہ فارمیسی ہماری وہاں پہ اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہفتے یا مہینے کی، لیکن ہمیں کنٹرول اور مانیٹرنگ کرنے کی وجہ سے بھی ہم ان کو میڈیسن ڈیلی بیسس کی. لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ ڈیلی 7,000 مریض ہے جو آپ کے ہسپتال میں آ رہا ہے، تو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس حساب سے تو آپ میڈیسن ڈیلی بیسس پہ رکھ سکتے ہیں نا؟ جی ڈیلی بیسس پہ ہم دیتے ہیں، لیکن کب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کرونک پیشنٹ کے دن ہوتے ہیں جو میڈیسن ریپیٹ کروانے آتے ہیں، ان میں جو 60 پلس ہیں وہ ہم نے پالیسی بنائی کہ ان کو ہم 1 مہینے کی میڈیسن دیں، چونکہ وہ بزرگ ہیں، ایجڈ ہیں، اور ان کو اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف میڈیسن جیسے کچھ ادویات شوگر کی، بلڈ پریشر کی، دل کی بیماریوں کی ایسی ہیں جو کہ صرف آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق جاری رکھنی ہے. تو ہم ایسا میکینزم ہم نے بنایا ہے کہ ہم نے فارمیسی میں سینئر سٹیزن میل، سینئر سٹیزن فیمیل کے لیے الگ الگ کیو بنائے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے یہ ڈائریکشنز ریٹن میں بھی لکھی ہے کہ جو 60 سال سے اوپر کا سینئر سٹیزن ہے اس کو 1 مہینے کی میڈیسن ملے گی. ہفتے میں غالباً 2 دن ایسے ہیں جس دن صرف ریپیٹیشن کے دن ہوتے ہیں. پھر اسی دن جو 1 مہینے کی میڈیسن ایشو کروانے آتے ہیں وہ تقریباً مارننگ میں ارلی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی آسانی کے لیے کہ ان کو میڈیسن ٹائملی مل جائے. اچھا اسی دن ایک نیا پیشنٹ بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. پھر جو میڈیسن زیادہ بلک میں رجسٹرڈ پیشنٹ کو ایشو ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر کچھ پیشنٹ اگر آ کے میڈیسن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو میں نے مثال دی کہ 10 میں سے 7 ملیں گی، 3 کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ آپ نے کل آنا ہے. پھر چونکہ کرائے، ٹائم اور آنے جانے کے پرابلمس ہمارے سوسائٹی میں بالکل ہیں، تو پیشنٹس کی، پبلک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آج ہی اگر میڈیسن مل جائے، چونکہ ہاسپٹل میں فریکوینٹلی اور روزانہ کے بنیاد پہ کسی کے لیے آنا اٹس ناٹ ایزی. تو اسی وجہ سے پھر وہ کمپلین کرتے ہیں کہ آج ہی دی جائے. پھر اس کا بھی ہم نے ایک میکینزم رکھا ہے، ریشنلائز ہے، وہ ناٹ فار آل. وہ ایسا ہے کہ اگر جو ہمارے فارماسسٹ ہیں وہ ایسے جینین پیشنٹ جو کہ واقعی ہمیں لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں G6 میں G7 جو ہمارے ارد گرد کے سیکٹر کے ہیں، ان کو تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو جو بقایا میڈیسن جو نہیں مل سکی وہ کل آپ لے کے جائیں. لیکن کچھ پیشنٹ جو دور دراز کے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ہم اسپیشل پرمیشن ان کو دے کے، اور جو میڈیکل اسٹور میں جہاں پہ ہماری اسٹوریج ہوتی ہے وہاں پہ ہم ان کو ایشو کرواتے ہیں. یہ کچھ ایسے پیشنٹ جن کو انفارچونیٹلی کوئی 2 دوائی بالکل جو اسپتال میں ہوتی نہیں ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا ہم نے آرڈر دے دیا ہے، سپلائی ابھی تک نہیں آئی، اٹ ول ٹیک فیو ڈیز اور ویکس. ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ وینڈر کب تک میڈیسن دے گا. پھر ان پیشنٹس کو تھوڑا سا زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ اگر یہ کل بھی نہیں ملے گی اور کوئی ٹائم لائن بھی نہیں ہے کہ کب تک آنی ہے، اور وہ مہنگی بھی ہوگی میڈیسن، اور وہ ریگولر لینے والا پیشنٹ ہوگا، تو ان کے لیے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ ڈیفینیٹلی کمپلین کرتے ہیں. پھر ان کا بھی ایک دیکھیں، الحمدللہ جو گورنمنٹ نے پیشنٹ ویلفیئر کے لیے، آپ کو پتہ ہے
کہ صحت سہولت کے کارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو NIC کے تھرو فیسلٹیز ہیں، آپشنس ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے لمیٹیڈ ریسورسز میں سروسز اگر ساری چیزیں نہیں مل سکتی تو پیشنٹ کوئی ان لیفٹ ہوگا. اس کے کوئی سیکنڈ تھرڈ آپشنس ہیں. اب ایک آپشن تو یہ ہو جاتا ہے کہ جو بالکل ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے اور سرکاری اسپتالوں میں ٹائملی اویلیبل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے گورنمنٹ کے جو صحت سہولت کارڈ کے ذریعے اسلام آباد، پنڈی اور مختلف ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ یہ ہاسپٹلس ہیں ان کی پینل پہ. اچھا، دوسرا کہ ہم نے یہ بھی لائزان رکھا ہے کہ جو ہمارے پاس سوشل ویلفیئر جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو بیت المال کے ذریعے مستحق پیشنٹ کے لیے ہیلپ کرتا ہے، ان کو ہم نے اپنے پولی کلینک کے پریمسز میں ایمرجنسی کے سامنے آفس دیے. وہاں ان کا ایک یا تو 17 گریڈ کے افسر بیٹھتے ہیں اور ان کا سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے. پھر اگر ایسا پیشنٹ جس کی میڈیسن ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہوتی اویلیبل اور ان کو ہم ارینج کرنے کے لیے بھی کیپیبل نہیں ہوتے، پھر ان کا دین اینڈ دیئر ہمارے کلینیشین کی ریکمنڈیشن اور فارماسسٹ کی پرمیشن اور ہماری ایڈمنسٹریشن کی پرمیشن کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر والے میڈیسن ان کی ارینج کرتے ہیں اور ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ میکینزمس ہیں. اور باقی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کے تو وزٹس بھی ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو سروسز ہیلتھ پاکستان میں سرکاری اسپتالس میں کسی میں، صرف پولی کلینک کا ذکر نہیں کر رہا، یہاں پہ آپ ڈینٹل پروسیجر کے لیے جائیں، آپ کو ٹائم ملے گا. آپ کو اینٹی بایوٹک کور اگر ضرورت ہوگی 2-3 دن کی تو آپ کو وہ کور دے کے اور آپ کے پروسیجر کو کے لیے آپ کو بلائیں گے. لیکن جو باہر لوگ جا کے ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہمارے اپنے ریلیٹیوز یا جو فرینڈس، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ واک اینڈ تھرو آپ گئے اور آپ نے سرجری یا ڈینٹل پروسیجر یا ایون اینٹی بایوٹک ایڈوائز، تو وہ اس کا اتنا میکینزم ہے اور بہت ڈیفیکلٹ ایک ان کا پروسیجر. لیکن باہر تو علاج معالجے کی سہولیات مفت مہیا کی جاتی ہیں، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور بہت اچھا علاج، ایون پرائیویٹ سطح پر بھی بہت اچھا علاج وہاں پر مل جاتا ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باہر علاج کی اچھی سہولیات نہیں ہیں؟ جی ایگریڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر ہم سے 10 گنا زیادہ اسٹینڈرڈ ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں سرکاری ہاسپٹلس میں جو پیشنٹ آ جاتا ہے تو وہ ریفرل کے بغیر اگر بڑی ہاسپٹل میں آ گیا تو ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ بیسک ہیلتھ یونٹ میں پہلے کیوں نہیں گئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ WHO نے لاسٹ ویک اسی پہ ریفرل سسٹم پاکستان میں اسٹرینتھن کرنے کی ایک پالیسی پہ سیمینار کیا تھا، جس پہ میں خود بھی پارٹیسپینٹ تھا. آپ کے چینل کے تسلسل سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ کمیونٹی کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ باہر میں جو کہہ رہا ہوں کہ فارن کنٹریز میں علاج کی ڈیفیکلٹ پروسیجرل ہے. ڈیفیکلٹ پروسیجرل اور ناقص علاج میں فرق ہے. ڈیفیکلٹ پروسیجر کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی پیشنٹ کو ڈائریکٹلی اگر جا کے رپورٹ کرتا ہے ہاسپٹل میں تو ان کی ایک پروسیجر ہے ہاسپٹل کا، انویسٹیگیٹ کریں گے، رزلٹ آنے کا ویٹ کریں گے، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا پروسیجر کرنا ہے، کب ٹائم دینا ہے، کون سی میڈیسن ایڈوائز کرنی ہے. اس میں ڈیز لگ جاتے ہیں، دن لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ سارے کام گھنٹوں میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ اپروچ رکھتے ہیں کہ پیشنٹ آ گیا، اس کے ایشوز سنیں، انویسٹیگیشن ایڈوائز کر دیں، ان کے رزلٹ آنے تک ان کا جو ایکیوٹ پرابلم ہے ان کو ایڈریس کرتے. ہم سمپٹومیٹک علاج کہتے ہیں اس کو، کہ وقتی طور پہ ہم مختلف DDs ذہن میں رکھتے ہیں. ہسٹری ایگزامینیشن کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ کیا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم میڈیسن اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور انویسٹیگیشن رزلٹ آنے کے بعد ہم کچھ میڈیسن ایڈ کرتے ہیں. باہر کے پروسیجر یہ ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ کسی
अपॉइंटमेंट के बाद पहले तो आप डायरेक्ट विजिट करके चेकअप लेना भी मुश्किल है, यू हैव टेक द अपॉइंटमेंट फर्स्ट। फिर आपको हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अपने कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट बाद में होगी, उससे पहले आपको फिल्टर क्लिनिक में जाना होगा, जो हमारी भी फिल्टर क्लिनिक्स चलती हैं। तो हम आते हैं कि जो रेफरल सिस्टम है पाकिस्तान में वो क्यों ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रेंथन हो गया तो आपको, हमें और कम्युनिटी को ये शिकवा जो अभी है वो इतना कम हो जाएगा। वो क्यों? अब देखें, हमारे पाकिस्तान में बेसिक हेल्थ यूनिट का सिस्टम और एक निज़ाम है। आपको भी पता है कि देहाती इलाकों में BHUs होते हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर और उनका पैरामेडिक होता है। अच्छा, वहाँ पे अगर आम नज़ला ज़ुकाम खांसी का पेशेंट जाए तो वो 10 पेशेंट में से हार्डली कोई 2 पेशेंट होंगे जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिनको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होने की वजह से उनको कहा जाएगा कि आप रूरल हेल्थ सेंटर पे जाएं या THQ तालका हॉस्पिटल पे जाएं। 8 पेशेंट आपके बेसिक हेल्थ यूनिट में अटेंड हो जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि बेसिक हेल्थ यूनिट में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रिसोर्सेज और वहाँ पे HR स्ट्रेंथन करे, कि जैसे वहाँ पे लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हो कि लोग क्यों चाहते हैं कि हम बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में जाएं। इसलिए कि उनका ये कंसेप्ट होता है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वो छोटे गांव में है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलियात उनको नज़र नहीं आती। इसी वजह से वो आम प्रॉब्लम जो वहाँ पे उनका हल हो सकता है, जिसमें उनका टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे किराए के, और वो फिर वहाँ ट्रस्ट ना होने की वजह से नहीं जाते। यहाँ वक्त तो है नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हम हाजिर होते हैं लम्हों की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे रेगुलर विजिट करते रहते हैं, सरप्राइज विजिट भी कर लेते हैं, तो ये बताएं कि आप उनकी तवज्जो यहाँ की इमरजेंसी की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि यहाँ की जो इमरजेंसी है वो एक मकान में बनी हुई है, और वो मकान जो कि डॉक्टर्स को अलॉट अमूमन किए जाते हैं, और ये अब से नहीं है, 60 साल हो गए इस अस्पताल को बने हुए, लेकिन इमरजेंसी का मसला वहीं का वहीं है। पेशेंट पहले वहाँ जाता है, फिर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, तो इमरजेंसी प्रॉपर क्यों नहीं बनाई जा रही? इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दिलवा रहे आप? बेसिकली पॉलीक्लिनिक में हमारी करंटली जो अंदर इमरजेंसी थी, जिसका हमने ओल्ड इमरजेंसी का नाम दिया, कभी कोविड की जब पेंडेमिक होने की वजह से उसको हमने आइसोलेशन में कन्वर्ट किया। अच्छा, यू आर राइट कि जो इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल और इमरजेंसी के दरमियान एक रोड क्रॉस हो रहा है। तो देखें, ये इंट्रो में मैं आपको बता चुका था कि ये 66 में जब बना तो उस दौरान, और अभी इसकी बेड की रेशो आप देखें कि 10 बेड से 600 के करीब बेड आ जाना। तो चूँकि जब पेशेंट हमारे पास इतनी बल्क में OPD आती है तो वहाँ पे एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को एडमिट भी करना है। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं किसी भी और सरकारी अस्पताल में, लेकिन कुछ पेशेंट इसी कंडीशन में आएंगे जिनको आप रेफ़र नहीं कर सकते, आपको हर सूरत में एडमिट करना है। तो इमरजेंसी हमारी वहाँ पे शिफ्ट होने का मतलब था कि जो अंदर की प्रेमिसेस थी वो हमने इंडोर के लिए फैसिलिटेट करने के लिए, पेशेंट के लिए हमने डेडिकेट की, कि जो इसी के ज़रिए हमने बेड स्ट्रेंथन किए कि जैसे पेशेंट जिनको एडमिशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे दाखिल। तो नियर फ्यूचर कोई है इसमें कोई? जी, अभी इस वक्त हमारे 2-3 प्रपोजल चल रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमारे जो पाइपलाइन में है, जो हमारे डॉक्टर हॉस्टल्स हैं इमरजेंसी के बैक साइड पे, उनको हम अभी ये PC1 हम बना रहे हैं कि वहाँ पे 4 मंजिला हमारी इमरजेंसी बनेगी, जहाँ पे हम कार्डिक के और जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के और कोई गन शॉट या ऐसे कोई अचानक
کوئی پرابلمس ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ 4 فلور کا ہم نے ایمرجنسی کا PC1 میں پائپ لائن کیا ہے، اور جو موجودہ یہ ہمارا ایمرجنسی ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو لائزان کریں گے کہ جیسے ہماری بیڈ اسٹرینتھ بڑھے، اور یہ ہماری اسٹیٹ آف آرٹ ایمرجنسی ہوگی جس کے لیے گورنمنٹ منسٹری ہمارے ساتھ فل سپورٹ ہے، بلکہ ان کی ایڈوائز اور ان کی ڈیزائر پہ ہمیں یہ کام کریں۔ اچھا، ایمرجنسی کی ہی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ ایمرجنسی میں عموماً جو ہاؤس جاب کے لیے ڈاکٹرز آتے ہیں، آپ لوگ وہ ان کو وہاں پر ان کی ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں۔ ہاؤس ٹھیک ہے، ان کا وہ بھی ایک ضروری کام ہے، انہوں نے بھی کام سیکھنا ہے، ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنی ہے، لیکن وہاں پر ان کے ساتھ کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا، اور بالفرض اگر کوئی انتہائی انٹینسو کیئر کا پیشنٹ آ جائے، کوئی ہارٹ پیشنٹ آ جائے، کچھ ہو جائے، تو اس کے لیے پھر وہ جو ہاؤس جاب پہ جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں وہ سینئر کو کال کرتے ہیں، جب تک سینئر ڈاکٹر پہنچتے ہیں تب تک اس کی حالت اور تشویشناک ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر ہاؤس جاب کے ساتھ ساتھ ایک سینئر ڈاکٹرز بھی ان کے ساتھ ہونے چاہیے کہ جو وہاں پر اٹینٹیو رہیں ہر وقت اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں؟ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا، اور اسی فیڈ بیک کے بعد ہم نے بہت بڑے فیصلے کیے، جو کہ ہمیں رپورٹ ملی کہ وہاں پہ جونیئر ڈاکٹر سروسز دے رہے ہیں، اور جو سینئر ہیں وہ وہاں پہ فزیکلی موجود نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ہم نے خود پرسنلی ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جوائنٹ ایگزیکٹو، DEDs، AIDs اور جو ایڈمنسٹریٹر اور کلینکل جو وہاں کے ہیڈ تھے، انہوں نے فریکوینٹلی پہلے وزٹس کیے، اس کے بعد سینئر جو ہمارے رجسٹرار ہیں، میڈیکل آفیسر ہیں، سینئر PGs ہیں، ان کو ہم نے پہلے وربل ڈائریکشنز دی کہ آپ روسٹر کے مطابق وہاں پہ موجود رہیں۔ اب اسی زیادہ کلوز اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ اسٹل دا ایشو نیڈ مور فوکس، تو اس کا ہم نے یہ کیا، جس کو غالباً 6 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، کہ 2 وہاں پہ ان کے ہم نے جو ڈیوٹی روم جن کو ہم کہیں وہ ہم پہلے بنا چکے تھے، فیمیل اور میل سینئر ڈاکٹروں کا۔ ان کو اب ہم نے فزیکلی چیک کرنے کے لیے ایک گریڈ 20 کا ہم نے ڈائریکٹر ایمرجنسی کلینکل سائٹ کا انچارج کیا ہے، جو کہ خود سرجن ہیں۔ ان کا کام ہے کہ فریکوینٹلی یہ میک شور کریں کہ روسٹر کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے کہ الگ ان کا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں میجر، ان کے سینئر ڈاکٹروں کا ڈیوٹی روسٹر اور ٹائمنگ ڈیڈیکیٹڈ ایمرجنسی کے لیے کیا ہے، جس میں کارڈیالوجی، جنرل میڈیسن، جنرل سرجری، آرتھوپیڈک، یورالوجی اور گائنی اور پیڈس کی ایمرجنسی اپنی اپنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جیسے کوئی نیفرو کا کیس آ گیا، ڈائلائسس ریکوائرڈ ہے، تو ان کی ڈاکٹر وارڈ میں ہوتے ہیں، ان کو میسج کنوے ہوتا ہے اور وہ وزٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو میکینزم کو اسٹرینتھن کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو فارمل نوٹیفیکیشن انٹیمیشن منسٹری کر کے اور یہ کیا ہے کہ ڈائریکٹر ایمرجنسی اور جتنے میں نے آپ کو ڈپارٹمنٹ بتائے، ان کے سینئر ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہم نے وہاں پہ صرف انگیج کیے۔ اس آورس میں ان ڈاکٹروں کا اور ان ڈپارٹمنٹ کے انڈیویجولز کا انڈور یا جنرل OPD میں ٹائم نہیں ہوگا، وہ صرف اسی کے لیے ہیں۔ اب ہم سرپرائزلی بھی وہاں جا کے یہ دیکھتے ہیں، اب ہمیں صرف مانیٹر کرنا ہے کہ آیا جو ہم نے ڈیسیشن لیے، جو روسٹر بنائے، جو ان کو ڈیوٹی رومز پرووائڈ کیے، کیا وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے CMO کو امپاور کیا ہے، جو وہاں ان ہاؤس انچارج ہیں، ان کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ میک شور کریں کہ کوئی بھی پیشنٹ، بیسیکلی ہمارا سب سے پہلا پیشنٹ کا انٹروڈکشن ایمرجنسی میں ہمارا جو CMO ہوتا ہے، کیول کی میڈیکل آفیسر ان کو ہوتا ہے، CMO فلٹر کرتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پیشنٹ کس ڈپارٹمنٹ کو ریفر ہوگا۔ پھر جس ڈپارٹمنٹ کے لیے پیشنٹ کو وہ ریفر کرتا ہے، پھر ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ اسپیشلسٹ آ کے ان کو دیکھ چکا ہے، تو ان کی مانیٹرنگ بھی ہے۔
MRI مشینوں کا مسئلہ سرکاری ہسپتالوں میں کیوں حل نہیں ہو رہا؟ اس سے پہلے بھی سرکاری ہسپتال کی بات آئی تھی، وہاں پر بھی MRI مشین نہیں ہے، ابھی تک یہاں پر بھی انسٹالیشن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ MRI ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر عام غریب عوام اگر MRI کروانے کے لیے پرائیویٹ جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہے اس کا رخ کرے، ٹھیک ٹھاک ایکسپینسو ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک. گورنمنٹ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ اتنے بڑے سرکاری ہسپتال ہیں، MRI مشین کی انسٹالیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ پیش رفت کب تک ممکن ہے، کب لگے گی؟ ذرا بتائیں نا، عوام تو بہت پریشان ہے. MRI کی بات آپ نے صحیح کی، چونکہ باقی جو ہمارے سسٹر آرگنائزیشن ہیں فیڈرل کے ہاسپٹلس، ان میں بھی ہمیں پیشنٹ کا فیڈ بیک یہ ملتا ہے کہ مشین خراب ہے، آؤٹ آف آرڈر ہے، نہیں ہو رہی، اور ظاہر ہے کہ اٹس ویری ایکسپینسو، یہ اتنا سستا نہیں ہے ایکس رے. تو بیسیکلی پولی کلینک کو CT MRI تو تھا ہی نہیں شروع سے. اب الحمدللہ CT اسکین ہم نے انسٹال کر دیا، اور اس وقت جو ہمارے ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہیں ان پہ ہم یہ CT اسکین ان کا ہو رہا ہے، اور OPD بیسس پہ بھی ہم بہت جلد اس کو انسٹال کریں گے انشاءاللہ. باقی MRI جو پولی کلینک کو JICA جاپان گورنمنٹ نے ڈونیٹ کیے، اور وہ مشین میرے خیال میں جہاں پہ ہمیں انسٹال کرنی تھی جگہ بھی ریڈی ہے، چونکہ CT اسکین کے ساتھ ساتھ ہم نے MRI کی بھی جگہ بنا لی. اب آئی ہوپ کہ اسی 2023 کے دوران ہم یہ خوشخبری دیں گے. پہلے سنا تھا 6 سے 8 ہفتوں میں ہو جائے گی، اب سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تو اب تک وہ ٹائم پیریڈ کمپلیٹ نہیں ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں 2023 کے یہ مشینری کا انسٹالیشن پروسیجرل، پھر جب یہ ڈرائی پورٹ پہ آتی ہے وہاں پہ کسٹم، پھر یہاں پہ ریسیونگ، پھر جو ٹیکنیکل لوگوں کی اس کو پلیسڈ کرنا، اور پھر ٹرائل کرنا، یہ سارے ایسے ٹیکنیکل جو پروسیجرل ہیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں ٹائم کہ مجھے 2 ہفتے یا 2 مہینے کا ایگزیکٹلی آئی ایم ناٹ سرٹین، لیکن چونکہ 7واں مہینہ چل رہا ہے تو 2023 میں ہی اگر انشاءاللہ شروع ہوگی تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہوگی انشاءاللہ. لیبارٹریز کے حوالے سے بتائیں. آنکھوں دیکھا حال ہے یہ کہ لیبارٹری میں رپورٹس چینج ہو گئیں. ایک 52 سالہ خاتون ہے، اس کی رپورٹ ایک 27 سالہ خاتون کو دے دی گئی، اور 27 سالہ خاتون کی رپورٹ 52 سالہ خاتون کو دے دی گئی، اور اسی حساب سے ان کو میڈیسنز بھی آگے سے ریکمینڈ کر دی گئیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. اس طرح تو آپ، یہ تو کسی کی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے. تو لیبارٹری والے ان کے حوالے سے آپ کیا ایکشن لیں گے کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے، پوری نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ وہ کس کی رپورٹ کس کو دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ دیکھیں، جو پہلا تھا کوسچن آپ کا کہ اگر کسی کی رپورٹ غلط ہو جائے، چونکہ دیر از چانسز کہ آپ کی رپورٹ چینج ہو سکتی ہے، امکانات ہوتے ہیں، لیکن جو کلینیکل اپروچ ہوتی ہے اور جو ڈائگنوسس کر کے اور جو کلینیشین ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس اسٹیج پہ بھی پک ہو جاتا ہے. ایک میں مثال دوں کہ اگر کسی پیشنٹ کی ہیموگلوبن غلط کسی اور مریض کی ان کو مل گئی اور اس میں 4-5 ہیموگلوبن ہو، جب وہ پیشنٹ جائے گا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر دیکھ کے رپورٹ سے ڈس ایگری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی تو بلڈ دیکھنے میں ہی ہیموگلوبن 12-13 لگ رہی ہے، تو یہ رپورٹ غلط ہے، آپ یہ ریپیٹ کروائیں. تو الحمدللہ اس اسٹیج پہ تو ایرر ہونے کے چانس. کچھ چیزیں تو ڈائگنوز نہیں ہو سکتی نا، کچھ رپورٹس تو ایسی ہیں نا جو بائی فیس آپ نہیں جج کر سکتے. ڈیفینیٹلی ایسا ہے. اب اس کے لیے ہم نے نیا سافٹ ویئر انٹروڈیوس کروایا ہے. اب یونیک ID کے بغیر کسی کی کوئی انٹری نہیں ہو رہی، مینیول پہ بھی کوئی انٹری نہیں ہو رہی، اور NIC یا موبائل نمبر، یا اگر بچہ ہے تو اس کا بے فارم نہیں ہے تو پیرنٹس کے کسی انفارمیشن کے ساتھ جب تک انٹری نہیں ہوگی. تو اب اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں کوئی سنگل ٹیسٹ بھی کمپیوٹر میں انٹر نہیں ہو رہی. اب ریسنٹلی اب کوئی اسی 2 مہینے کے اندر ہم نے جب یہ فیڈ بیک ملا تو ہم نے پورا سافٹ ویئر ہی چینج کیا ہے HMIS کا، جس میں پیشنٹ کی یونیک ID کے بغیر کوئی انٹری نہیں ہو سکے گی جب تک اس کی پیشنٹ کی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوتی. اور اگر اس کے باوجود بھی
کچھ ٹیسٹیں ہماری مینول اگر چل رہی ہیں اور اس میں اس قسم کی جو ہمیں کمپلین یا فیڈ بیک ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے ایس او پیز کو امپروو کیا ہے اور اسٹاف کو بھی ہم ڈائریکشن دیتے ہیں کہ دے بیکم مور ویجیلنٹ. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بہت دور دراز کے علاقے سے ایک فیملی آئی تھی، ان کے ساتھ ایک بچی تھی جس کو باقاعدہ خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں اور وہ باہر روڈ پہ پڑی ہوئی تھی، اور اس کے جو لواحقین تھے وہ مسلسل اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے، اس کا چیک اپ ہو جائے، لیکن یہاں کی انتظامیہ بہت تنگ کر رہی تھی. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی ایکشن لیا، کوئی کارروائی کی کہ یہاں کی انتظامیہ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت پراپر کام کی طرف لگایا جائے کہ وہ اس طرح کی کوتاہی نہ کریں؟ ہم نے ابھی ایک کلینکل سروسز کے لیے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایک ہماری سرجن ہیں، ان کو یہ پورٹ فولیو دیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ، علاج اور ان کی جو یہاں پہ آنے میں کوئی پرابلم ہمارے اسٹاف کے ذریعے اگر ہو رہی ہے یا ان کو کوئی چیز انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہی تو ان کی رہنمائی یا اسٹاف کے خلاف ایکشن کے لیے ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس پرپز کے لگائی، ایس او پیز ڈیولپ کیے ہیں اور ہم نے انٹرنل انکوائری میکینزم سسٹم رکھا ہے جس میں ایک چیئرمین ہے اور 3 ممبر ہیں کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی ہمیں ابھی کمپلین ملتی ہے تو اس کو ہم بالکل انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور اگر کسی کی غفلت اور کسی کا نان کوآپریٹو ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو ہم ان کی اپنی ہمارا کی پرفارمنس انڈیکیٹر سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم الاؤنسز کو 1 یا 2 مہینے کے لیے بند کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے آپ کے بلڈ بینک کا جائزہ لیا اور اس کے بارے میں بھی کچھ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور کچھ پابندیاں لگائیں، کچھ وارننگز جاری کریں. اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے بتائیں کہ وہ کیا معاملہ تھا اور کس قسم کی آپ کو وارننگز جاری کی گئی تھیں؟ ہاں، یہ بیسیکلی پہلے بھی کسی چینل یا نیوز پیپر کے ذریعے یہ بات میڈیا میں بھی آئی تھی، تو اس کی پھر اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے خود بھی تردید کی تھی. بیسیکلی انہوں نے وزٹ کیا تھا اور ہمارے اسپیشل سیکرٹری صاحب بھی آئے تھے. تو بلڈ بینک کا ایک جو سینٹرلائز سسٹم یہ فیڈرل میں بننا چاہ رہا ہے، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی ہاسپٹل کی بلڈ بینکس ہیں ان کی کتنی ڈیفیشنسیز ہیں اور ان میں کتنی اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں کچھ ہدایت اور کچھ ایڈوائز دیے گئے تھے کہ امپرومنٹ کے لیے، جس میں ہم 95% ان کو ایڈریس کر چکے اور امپروو کر چکے. باقی پریمیسز کا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی زیادہ یہ ان کی ڈائریکشنز ہیں کہ کھلی جگہ ہو اور ایریا وائز زیادہ ہو. اس کے لیے ہمارے پاس چونکہ جگہ کی کمی ہونے کی، لمیٹیڈ ایریا ہونے کی وجہ سے ہم اس میں کچھ وینٹیلیشنس میکینزم بنا رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو زیادہ ہم وینٹیلیٹڈ کر سکیں. باقی ان کی وزٹ کے بعد ہمیں فائدہ ہوا کہ ہم نے اپنی جتنی بھی ڈیفیشنسیز تھی ان کو امپروو کر دیا. ہمارے چینل کے توسط سے گورنمنٹ آف پاکستان سے، وزارت صحت سے کوئی اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اس چینل کے توسط سے. سب سے پہلے تو میں نیشنل لیول پہ یہ ریکویسٹ کروں گا ہیلتھ اتھارٹیز کو کہ پاکستان میں جو پرائمری ہیلتھ کیئر سروس ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ اور RHC، THQ ان کو اسٹرینتھن کیا جائے اور ریفرل سسٹم میکینزم ڈیولپ کیا جائے کہ جیسے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جو ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں ان میں جینین اور پرابلمٹک جو پیشنٹ جن کے واقعی کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان کے مس ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. چونکہ جب آپ کے پاس اسکریننگ ہو کے نہیں آتے، عام نزلے زکام کے بھی پیشنٹ ہوں گے تو آپ کے پاس کارڈک پرابلم کے بھی ہوں گے. تو انسان ہے اور ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، جب آپ زیادہ اوور برڈن ہوتے ہیں تو کوالٹی کو، اور یہ ہمارا ایسا پروفیشن ہے کہ جس پہ کوالٹی کمپرومائز کرنے سے
کسی کی زندگی کمپرومائز ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ جو ریفرل سسٹم اور پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بہت مفید معلومات شیئر کی. امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہاسپٹل کے معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں گے. جی انشاءاللہ, اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ اور تھینک یو کہ آپ نے بھی ہمیں یہ باتیں پبلک تک پہنچانے کا ہمیں موقع دیا. جی ناظرین, یہ تھا ایک تقابلی جائزہ سرکاری ہسپتالوں کا, ان کے وہاں پر کس قسم کی علاج کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, عوام کن مسائل سے گزر رہے ہیں اور ہسپتالوں میں کس قسم کی خامیاں ہیں جن کو اوور کم کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی عبدالجبار بھٹو صاحب سے. انہوں نے ہمیں تفصیلاً بتایا اور بتایا کہ مستقبل قریب میں بہت ممکن ہے کہ مزید معاملات میں بہتری آئے اور علاج کی سہولیات کو یہ لوگ بہتر کر رہے ہیں. اور یہ ایک ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ سرکاری سطح پر عموماً اس طرح کی کچھ خامیاں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ جس سے عوام بھی خائف نظر آتی ہے. پر اوور آل یہ صرف ایک ہاتھ نہیں, یہ ایک سمجھنا چاہیے کہ ایک ٹرائی اینگل ہے کہ ڈاکٹر حضرات, ہسپتال کی تمام انتظامیہ پلس گورنمنٹ لیول پر اس پر خصوصی توجہ دی جائے اور سرکاری ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے اور وہاں پر تمام تر فیسلٹیز کو کوشش کی جائے کہ 100% ان کی اویلیبلٹی ہو, تاکہ جو ہماری غریب عوام ہے جب وہ یہاں پر علاج معالجے کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم مسئلے کے ساتھ کسی اہم پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.